बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम सैयद ज़मीर जाफ़री की नज़्म आदमी का मुतालिया करेंगे। सैयद ज़मीर जाफ़री 1918 को पंजाब के ज़िला जेहलम में पैदा हुए और 1999 को वफ़ात पाई। सैयद ज़मीर जाफ़री मिज़ाह निगारी के हवाले से शोहरत रखते हैं। आपने अपनी मज़ाहिया शायरी में तंज़ की तलख़ी को कम करने और तंज़ को शगुफ्ता बनाने की कोशिश की। सैयद ज़मीर जाफ़री की शायरी के कई मजमूए छप चुके हैं, जिनमें से उड़ते खाके, किताबी चेहरे और निशाते तमाशा ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं। आदमी से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। रुए ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने की निस्बत से आदमी कहलाते हैं। आदमी में मर्द, औरत, बूढ़े, जवान, ख़वातीन, बच्चे, बच्चियां सब शामिल हैं। जैसा कि गाड़ी में सफ़र करने वाले लोगों के हवाले से हम अक्सर कहते हैं कि बस में 70 आदमी सवार थे, उसमें बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, छोटे बड़े सब शामिल हैं। पहला शेर देखिए। इसमें ज़मीर जाफ़री ने माजी के इंसान और हाल के इंसान का तकाबली जायज़ा लिया है। था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी। ज़मीर जाफ़री कहते हैं कि माजी का इंसान अपने इल्म की वजह से मुअज़्ज़ज़ बनता था। माजी का इंसान बहादुर होता था, दिल वाला होता था। माजी का इंसान दूसरे इंसानों से प्यार करता था। लेकिन आज का इंसान अपनी दौलत, अपने कोठियों और बंगलों और कारों की वजह से मुअज़्ज़ज़ कहलाता है। अगर किसी आदमी के पास मालो दौलत है, ज़र, मालो दौलत, कसर, बंगले, कोठियाँ, महल और कारें हैं, तो वो आदमी मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ जाना जाता है। लेकिन पुराने ज़मानों में जिस आदमी के पास इल्म की दौलत होती थी, जो आदमी दिल वाला होता था, जो लोगों से प्यार करने वाला होता था, उसकी कदर की जाती थी। तो आज के म्यारात और माजी के म्यारात में जो फ़र्क था, ज़मीर जाफ़री ने इस शेर में पेश किया है। दूसरा शेर देखिए। कुल बुलाती बस्तियाँ, मुश्किल से दो चार आदमी, कितना कामयाब आदमी है, कितना बसियार आदमी। कुल बुलाती बस्तियाँ, गुंजान आबाद शहर, जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है। शायर कहता है कि हमारे शहरों में, कस्बों में लाखों और करोड़ों इंसान रहते हैं, लेकिन उन इंसानों में आदमी के स्टैंडर्ड पर, आदमी के मेयार पर उतरने वाले सिर्फ चंद लोग होते हैं। एक तरफ हमें शहरों में, कस्बों में बेशुमार आदमी नज़र आते हैं, लेकिन उनमें जो हकीकी आदमी है, हकीकी इंसान है, वो बहुत ही थोड़े हैं। कामयाब थोड़े, बसियार बहुत ज़्यादा। कुलबलाती बस्तियाँ, गुंजान आबाद शहर। तो गोया गुंजान आबाद शहरों में आबादी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक हकीकी मानों में इंसान तलाश करना बहुत मुश्किल है, जिसे इंसानियत से मोहब्बत हो और
جو انسانیت کے لیے اپنے تمام وسائل اور اپنی ذات کو وقف کر دے۔ تیسرے شعر میں ہمارے کچھ سماجی مسائل اور سماجی ترجیحات پر طنز کی گئی ہے۔ پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا ترا دار آدمی۔ ایک وقت تھا کہ لوگ پہلوان قسم کے لوگوں کو پسند کرتے تھے، جو ہٹے کٹے، موٹے تازے اور میدان جنگ میں، کھیل کے میدان میں اپنا آپ منوا سکیں۔ لیکن اس کے برعکس موجودہ زمانے میں کس طرح کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو پسند کیا جاتا ہے؟ جن کی گردنیں پتلی ہوں، جن کے ابرو پتلے ہوں، جن کے ہونٹ پتلے ہوں، باریک ہوں، کمر پتلی ہو، اور دیکھنے میں انسان جتنا مریل اور بیمار سا نظر آتا ہے وہ اتنا ہی خوبصورت شمار کیا جاتا ہے۔ ترا دار خوبصورت آدمی۔ یہاں اس شعر میں خاص طور پر جو اشارہ ہے وہ لڑکیوں کی طرف ہے کہ ہمارے ہاں اسی لڑکی کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے جس کی گردن پتلی ہو، جس کے ابرو پتلے ہوں، بھویں، ابرو سے مراد بھویں، آنکھ کے اوپر والے بال، جس کے ہونٹ پتلے ہوں اور جس کی کمر پتلی ہو۔ دبلی پتلی لڑکی، مریل سی لڑکی جو ہے اسے لوگ بہت خوبصورت سمجھتے ہیں، اور جو موٹی تازی عورت ہو، صحت مند ہو، اسے موٹی کہہ کر پکار دیا جاتا ہے اور اسے عام طور پر پسند نہیں کیا جاتا۔ اگلا شعر دیکھیے۔ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتے ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ زندگی گزارنے کے جو معیارات تھے ماضی میں وہ بڑے سیدھے سادے تھے کہ آدمی کے پاس رہنے کے لیے چھت ہو، کھانے پینے کا ضروری سامان ہو، چند برتن ہو، چند بسترے ہوں، اور انسان ہنسی خوشی زندگی گزارتا تھا۔ لیکن جدید دور میں جو زندگی گزارنے کا سٹینڈرڈ ہے وہ اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اصل زندگی کہیں اور چھپ گئی ہے۔ ہم زندگی کس کو کہتے ہیں کہ ہر قسم کی سہولتیں ہمارے گھر میں موجود ہوں، اے سی والی کار ہو، اے سی والے کمرے ہوں، سردیوں میں ہیٹر ہو، گیزر ہو، ہر طرح کی چیزیں ہمارے پاس ہوں۔ اگر یہ ساری چیزیں گھر میں سہولیات ہوں، فرنشڈ روم ہوں، ہر طرح کا جدید فرنیچر ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ اب جینے کا ٹھاٹھ ہے۔ اور جس گھر میں یہ ساری سہولتیں، جدید الیکٹرانکس کے آلات وغیرہ نہ ہو، کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی جینا ہے، ہماری بھی کوئی زندگی ہے۔ ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ کے لیے پینل نہیں ہے، یو پی ایس نہیں ہے، گرمیوں میں اے سی نہیں ہے، سردیوں میں جو ہے ہیٹر نہیں ہے، اور جن کے پاس یہ سب کچھ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی ان کی ہے۔ اور ایسی آسائشوں کے لیے انسان دن رات دوڑ دھوپ کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے۔ جو زندگی ہے وہ انسانوں نے جہنم بنا لیا ان سہولیات کے لیے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ یہاں پہ شادی شدہ لوگوں پر طنز کی گئی ہے۔ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ صحرا نوردی، ریگستانوں میں گھومنا پھرنا، اسے نوردی نہیں پڑھنا، صحرا ریگستان، نوردی گھومنا پھرنا چلنا۔ کیس سے مراد مشہور کردار، داستانوی کردار مجنوں ہے۔ اصل نام قیس بن عامر۔ قیس بن عامر یعنی مجنوں ساری زندگی لیلا کے عشق میں صحراؤں کی خاک چھانتا رہا، صحراؤں میں چلتا رہا، صحراؤں میں آوارہ گردی کرتا رہا، لیکن اس نے شادی نہیں کہی۔ تو شاعر یہاں پہ طنز کر رہا ہے کہ قیس دراصل سیاںا آدمی تھا، عقل مند آدمی تھا، اس لیے اس نے شادی نہیں کہی۔ درپردہ ضمیر جعفری شادی شدہ لوگوں کے مسائل پر طنز کرتے ہوئے یہ شعر لکھ رہا ہے۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود
کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ شاعر کہتا ہے کہ ماضی کے زمانے میں، ماضی کی نسبت حال میں انسان نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے۔ آج انسانوں کے پاس ہر طرح کا بہت زیادہ علم ہے، بہت زیادہ حکمت کی باتیں سامنے آ گئی ہیں، بہت زیادہ دانش یعنی دانائی کی باتیں سامنے آ گئی ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ جو انسان ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، بڑے بڑے عہدے پڑھائی کے بعد حاصل کرتے ہیں، انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ انسانیت کی خدمت کرتے، لیکن اس علم بڑھنے کے باوجود ایسے آدمی بہت تھوڑے ملتے ہیں جو دوسرے ساتھی انسانوں کو کم ستاتے ہوں، ورنہ جیسے جیسے انسان کے پاس ڈگریاں آتی ہیں، عہدے آتے ہیں، ویسے ویسے وہ دوسرے انسانوں کو زیادہ ستاتا ہے، اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کو زیادہ تنگ کرتا ہے۔ اور یہ ایک موازنہ کیا گیا ہے کہ ماضی میں جب لوگ پڑھ لکھ جاتے تھے، تعلیم یافتہ ہو جاتے تھے، تو وہ دوسروں کے آرام کا، سکون کا سبب بنتے تھے، دوسروں کو سہولیات دیتے تھے، دوسروں کے لیے مصیبتیں ختم کرتے تھے، کم کرتے تھے۔ اور آج کا انسان جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے ڈگریاں زیادہ لیتا جاتا ہے، ویسے ویسے لوگوں کو زیادہ ستانا شروع کر دیتا ہے۔ دل رہینے صومعہ دستار رہنے میکدہ، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ اس شعر میں معاشرے کے منافق اور دوغلے انسانوں پر طنز کی گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے رہین صومعہ، گرجا میں گروی رکھنا، کہ دل کو تو گرجے کے اندر گروی رکھ دیا گیا ہے۔ رہین رہن سے گروی رکھنا، صومعہ گرجا کلیسا عیسائیوں کی عبادت گاہ، دستار پگڑی کو کہتے ہیں، رہنے میکدہ، میکدہ شراب خانے میں گروی رکھنا، کہ شراب پینے کے لیے پگڑی شراب خانے میں گروی رکھ دی، اور دل جو انسانی خواہشات کا منبع ہے اسے گرجے میں گروی رکھ دیا گیا۔ تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ شاعر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے اپنے نام لے کر کہ کیسا میں ایک عجیب قسم کا مزاحیہ آدمی ہوں کہ اپنی خواہشوں کے تابع ان تمام چیزوں کو اپناتا ہوں، ان تمام رسم و رواج کی پیروی کرتا ہوں جو ہمارے مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ جو کام عیسائی کرتے ہیں، جو رسم و رواج عیسائیوں کے ہیں، میں انہی کو اپناتا ہوں، اور شراب نوشی بھی کرتا ہوں، اور پھر بھی کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کا ماننے والا ہوں۔ اسلام کی تعلیمات کو مانتا نہیں ہے، دوسرے مذاہب کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ بڑا مزیدار آدمی ہے کہ منافقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، مانتا کسی اور مذہب کو ہے اور عملاً پیروی کسی اور مذہب کی کرتا ہے۔ عیسائیت میں عیسائی لوگوں کو جو ہے شراب نوشی حرام نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں میں شراب نوشی حرام ہے۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ تو اس میں بھی سیاست دانوں پر تنقید کی گئی ہے کہ سیاست دان جو ہیں پہلے کشتیوں میں یعنی اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے وہ زوال کا شکار ہوتے ہیں، اب دنیا کی جو سپر پاورز ہیں ان کے پیچھے لگ کر نہ صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں بلکہ اپنی قوم کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ بحر اوقیانوس کے پار امریکہ کا ملک ہے، تو شاعر تنقید کر رہا ہے کہ ہمارے ملک کے حکمران جو ہیں وہ سارے کے سارے امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، اور کسی بھی معاملے میں جب وہ تباہ ہوں گے، زوال کا شکار ہوں گے، تو وہ ان کے زوال کا سبب ان کے اپنے اعمال سے زیادہ امریکی جو ڈکٹیشن ہے، امریکی حکمرانوں کے
جو احکامات ہیں ان کو ماننے کی وجہ سے ہے۔ جیسے جیسے ہمارے حکمران امریکہ کی پیروی کریں گے، امریکہ کی تابع داری کریں گے، ویسے ویسے وہ اپنے ملک کی کشتی کو ڈبوتے جائیں گے۔ بہت شکریہ عزیز طلبہ۔ یہ نظم سید ضمیر جعفری کی جو شاعری کا مجموعہ نشاط تماشا، اس سے یہ لیا گیا ہے۔ اللہ حافظ۔